बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज़ की। कर्ज़, उसकी फ़जीलत क्या है, उसके मुतालिक क्या हिदायत की गई हैं, अहादीस की रोशनी में जानते हैं। ज़ाहिर है कि हाजतमंद और ज़रूरतमंद को कर्ज़ देना उसकी एक तरह से मदद करना है। बाज़ हदीसों से मालूम होता है कि इसका अजर व सवाब सदक़े से भी ज़्यादा है। इसी के साथ कर्ज़ के बारे में सख्त वईद भी हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक आदमी जन्नत में दाखिल हुआ तो इसने जन्नत के दरवाज़े पर लिखा देखा कि सदक़े का अजर व सवाब 10 गुना है और कर्ज़ देने का 18 गुना। हदीस में इसका कोई इशारा नहीं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस आदमी के बारे में फ़रमाया कि वो जन्नत में दाखिल हुआ तो उसने उसके दरवाज़े पर मंदरजा बाला जुमला लिखा देखा। हो सकता है कि आपने ये किसी मर्द स्वाले के ख्वाब का वाक़या बयान फरमाया हो, और ये भी मुमकिन है कि ये ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज़ में इसको बयान फरमाया हो। इससे दूसरे एहतमाल की किसी कदर तायीद भी इससे होती है। अहले हदीस को इब्न माजा ने भी रिवायत किया है और इसके आखिर में ये इजाफ़ा कर दिया है। मैंने जिब्राइल से पूछा कि कर्ज़ में क्या ख़ास बात है कि वो सदक़े से अफ़ज़ल है, तो उन्होंने बताया कि साइल जिसको सदका दिया जाता है इस हालत में भी सवाल करता और सदका ले लेता है, जबकि इसके पास कुछ होता है, और कर्ज़ मांगने वाला कर्ज़ जब भी मांगता है जब वो मोहताज और ज़रूरतमंद होता है। बिसा औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह का एक गरीब और शरीफ बंदा इंतहाई आजिज़, हाजतमंद और गोया इज़्तिरारी की हालत में होता है, लेकिन ना वो किसी से सवाल करना चाहता है, ना सदका व खैरात लेने के लिए इसका दिल आमादा होता है। हाँ, वो अपनी ज़रूरत पूरी करने और बच्चों का फ़ाका तोड़ने के लिए कर्ज़ चाहता है। ज़ाहिर है कि उसको कर्ज़ देना सदक़े से अफ़ज़ल होगा। नेज़ खुद राक़मुस्सुतूर का तजुर्बा है कि बहुत से लोग किसी ज़रूरतमंद की ज़कात खैरात से मदद करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसको कर्ज़ देने पर उसका दिल आमादा नहीं होता। इसके लिए इस हदीस में ख़ासा सबक मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ तो अस्हाब वुसअत को तरग़ीब दी कि वो ज़रूरतमंद भाइयों को कर्ज़ दें और उसकी अदायगी के लिए मक़रूज़ को मोहलत दें कि जब सहूलत हो अदा करे, और नादार व मुफ़लिस हो तो कर्ज़ का कुल या जुज़ माफ़ कर दें, और इसका बड़ा अजर व सवाब बयान फरमाया। और दूसरी तरफ कर्ज़ लेने वाले को आगाही दी कि वो जल्द से जल्द कर्ज़ के अदा करने और इसके बोझ से सुबकदोश होने की फ़िक्र और कोशिश करें। अगर खुदा न ख्वास्ता कर्ज़ अदा किए बग़ैर इस दुनिया से चले गए तो आखिरत में इसका अंजाम उनके हक़ में बहुत बुरा होगा। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको संगीन तरीन और नाकाबिले माफ़ी गुनाह बतलाया, और कभी ऐसा भी हुआ कि किसी मैयत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि उस पर किसी का कर्ज़ है जिसको उसने अदा नहीं किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार फरमा दिया। ज़ाहिर है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आखिरी दर्जे की तंबीह थी। हज़रत अबू मूसा अशरी रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन कबीरा गुनाहों के बाद जिनसे अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है, जैसे कि शिर्क और ज़िना वगैरह, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी इस हाल में मरे कि इस पर कर्ज़ हो और उसकी अदायगी का सामान छोड़ ना गया हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदे की रूह उसके कर्ज़ की वजह से बीच में मुअल्लिक और रुकी रहती है जब तक वो कर्ज़ अदा ना कर दिया जाए जो इस पर है। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ऐसी हालत में दुनिया से गया जिसको ईमान भी नसीब हो और आमाल स्वाले भी, और उसके आमाल में है जो निजात और जन्नत का वसीला बनते हैं, लेकिन इस पर किसी का कर्ज़ हो जिसको वो अदा करके ना गया हो, और इस मामले में उसने गफलत और कोताही की, तो जब तक उसकी तरफ से कर्ज़ अदा ना हो जाएगा वो राहत और रहमत की उस मंजिल और मकाम तक नहीं पहुँच सकेगा जो मोमिनीन स्वालिहीन के लिए है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद होने वाले मर्द मोमिन
کہ سارے گناہ راہ خدا میں جان کی قربانی دینے کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں بجز قرض کے۔ صحیح مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں شہید ہونا ایسا مقبول عمل ہے کہ وہ آدمی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس بندے پر کسی کا قرض تھا تو اس کے حساب میں وہ گرفتار رہے گا، کیونکہ وہ حق العبد ہے، یعنی حقوق العباد ہے۔ اس سے نجات اور رہائی کی صورت یہی ہے کہ وہ قرض ادا کیا جائے، یا جس کا قرض ہے وہ وجہ اللہ معاف کر دے، یعنی وہ اللہ کے لیے معاف کر دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور ثواب آخرت کی طلب ہی میں جہاد کروں اور مجھے اس حالت میں شہید کر دیا جائے کہ میں پیچھے نہ ہٹ رہا ہوں بلکہ پیش قدمی کر رہا ہوں، تو کیا میری اس شہادت اور قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر جب وہ آدمی آپ سے یہ جواب پا کر لوٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر پکارا اور فرمایا، ہاں، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے۔ یہ بات اللہ کے فرشتے جبرائیل امین نے اسی طرح بتلائی ہے۔ صحیح مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ شہید ہونے سے بندے کے سارے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کے قرض کا بار لے کر گیا ہے تو اس کی وجہ سے گرفتار رہے گا۔ میں خدا کی وحی کی بیعت پر کہہ رہا ہوں جو جبرائیل امین نے مجھے پہنچائی ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم لوگ ایک دن مسجد کے باہر کے میدان میں جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور کچھ دیکھا، پھر نگاہ نیچی فرمائی اور ایک خاص فکر مندانہ انداز میں اپنا ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھ کر بیٹھ گئے اور اسی حالت میں فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا ہر حکم اور فیصلہ برحق۔ کس قدر سخت وعید اور سنگین فرمان نازل ہوا ہے۔ حدیث کے راوی محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، اس دن اور اس رات ہم سب خاموش رہے اور منتظر رہے کہ کیا ظہور میں آتا ہے، مگر خیریت ہی رہی۔ تو اگلے دن صبح کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت، وہ کیا سخت اور بھاری چیز تھی جو کل نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نہایت سخت وعید اور بھاری فرمان قرضے کے بارے میں نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خداوندی فرمان اور وعید کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی آدمی راہ خدا میں یعنی شہید ہو جاتا ہے جہاد کرتے ہوئے، اور وہ شہادت کے بعد پھر زندہ ہو جائے اور پھر جہاد میں شہید ہو اور اس کے بعد پھر زندہ ہو جائے اور پھر راہ خدا میں شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو اور اس کے ذمے قرض ہو، تو وہ جنت میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ بظاہر ان سب حدیثوں اور وعیدوں کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ قرض کے ادا نہ کرنے میں بدنیتی اور غفلت و لاپرواہی کا دخل ہو۔ اگر ادا کرنے کی نیت تھی اور فکر مند بھی تھا لیکن بیچارہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو سکا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عند اللہ معذور ہوگا، جیسے عنقریب ہی درج ہونے والی حدیث میں معلوم ہوا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک میت کا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا، حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا اس آدمی پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کچھ قرض نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی نماز پڑھا دی اور پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ عرض کیا گیا، ہاں، اس پر قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا، کیا اس مرنے والے پر بھی کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں، اس پر 3 دینار کا قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو سکے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اس ساتھی کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو۔ تو ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور، اس کی نماز پڑھا دیں۔
اور اس پر جو قرض ہے وہ میں نے اپنے ذمے لے لیا، میں ادا کروں گا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ صحیح بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بظاہر زندوں کو تنبیہ کے لیے تھا کہ وہ قرضوں کے ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں، اور ہر شخص کی یہ کوشش ہو کہ اگر اس پر کسی کا قرض ہو تو وہ اس سے سبکدوش ہونے کی فکر اور کوشش کرے، اور دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے ذمے کسی کا کچھ مطالبہ نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث اس بارے میں مروی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل کہ قرض دار میت کی نماز جنازہ سے خود معذرت فرما دیتے اور صحابہ کرام سے فرما دیتے کہ تم لوگ پڑھ لو، ابتدائی دور میں تھا۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کا دروازہ کھل گیا اور افلاس و ناداری کا دور ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان اس سال میں انتقال کر جائے کہ اس پر قرض ہو اور ادائیگی کا سامان نہ چھوڑا ہو تو وہ قرض میرے ذمے ہے، میں اس کو ادا کروں گا۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی مسلمان کے ذمے کسی دوسرے کا حق باقی نہ رہ جائے۔ بہرحال ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قرض ادا نہ کرنا اور اس حال میں دنیا سے چلا جانا بڑا سنگین گناہ ہے، اور اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے سبق لینے کی ہم سب کو توفیق دے اور دنیا سے اس حال میں اٹھائے کہ کسی بندے کا قرض اور کسی کا کوئی حق ہم پر نہ ہو۔ آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں سے قرض ادار مال لے اور اس کی نیت اور ارادہ ادا کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے ادا کرا دے گا، یعنی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائے گا، اور اگر زندگی میں وہ ادا نہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرما کر اس کو سبکدوش فرما دے گا۔ اور جو کوئی کسی سے قرض ادار لے اور اس کا ارادہ ہی مار لینے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو تلف اور تباہی ہی کرا دے گا، یعنی دنیا میں بھی وہ اس بدنیت آدمی کو لینا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے وبال عظیم ہوگا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عمرو بن الحسین ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جو کوئی بندہ قرض لے اور اس کے علم میں ہو کہ اس کی نیت اور ارادہ ادا کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ قرض دنیا ہی میں ادا کر دے گا۔ حضرت عمرو بن حسین کی اس روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بہت قرض لیا کرتی تھی، غالباً مصارف خیر میں صرف کرنے کے لیے لیتی ہوں گی، تو ان کے خاص اعضاء اور متعلقین نے اس بارے میں ان سے بات کی اور اس معاملے میں احتیاط کا مشورہ دیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد سنایا۔ مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنا پر مجھے کامل یقین ہے جو میں قرض لیتی ہوں اس کی پائی پائی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ادا کر دے گا، مجھے اس کی ضمانت اور کفالت پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ بے شک ایسے اصحاب یقین کے لیے یہ طرز عمل درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہے جب تک اس کا قرض ادا ہو، بشرط یہ قرض کسی برے کام کے لیے نہ لیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی صحیح ضروریات و حاجت کسی نیک کام کے لیے قرض لے اور وہ اس کی ادائیگی کی نیت اور فکر رکھتا ہو تو قرض ادا ہونے تک اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن جعفر اس حدیث کی بنا پر ہمیشہ مقروض رہتے تھے، فرماتے تھے، میں چاہتا ہوں میرا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہ گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی خاص عنایت مجھے نصیب نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرض لینے کی ضرورت پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت پیش کر رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں یہودیوں سے بھی قرض لیتے تھے اور اس میں جو عظیم دینی مصلحتیں اور حکمتیں تھیں وہ بھی بیان ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ادا فرمایا تو میری واجبی رقم سے زیادہ ادا فرمایا۔ قرض دار کا ادائیگی کے وقت اپنی طرف سے کچھ زیادہ ادا کرنا جائز بلکہ مستحب اور سنت ہے، چونکہ یہ کسی شرط اور معاہدے کی بنا پر نہیں ہوتا، اس لیے یہ ربو یعنی سود نہیں ہے بلکہ احسان ہے۔ یہ ان سنتوں میں سے ہے جس کو بتلانے اور رواج دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور سخت کلامی کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو اس وقت موجود تھے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا، اس کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ صاحب حق کو کہنے کا حق ہے، اور اس کا قرض ادا کرنے کے واسطے ایک اونٹ خرید لاؤ اور اس کو بیچ دو۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، اس شخص کا اونٹ جس حیثیت کا تھا اس طرح کا اونٹ نہیں مل رہا، صرف ایسا اونٹ ملتا ہے جو اس کے اونٹ سے زیادہ عمر کا اور زیادہ بڑھیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی خرید لاؤ اور اسی کو وہی دے دو، کیونکہ وہ آدمی زیادہ اچھا ہے اور جو بہتر اور برتر ادا کرے۔ صحیح مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے دوسرے آدمی سے اونٹ قرض لے لیتا، اور یہ معاملہ روپے پیسے کے حساب سے نہ ہوتا، بلکہ یہ طے ہوتا کہ اس عمر اور اس حیثیت کا دوسرا اونٹ اس کے بدلے مقررہ مدت تک دے دیا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کے مطابق کسی وقت کسی شخص سے اونٹ قرض لیا تھا۔ غالباً مقررہ وقت آ جانے پر وہ تقاضا کرنے آیا تو اس نے ادب و تمیز کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا۔ صحابہ کرام میں سے جو اس وقت حاضر تھے انہوں نے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، اس کا ہم پر حق ہے اور صاحب حق کو سخت بات کہنے کا حق ہے۔ ہاں تم یہ کرو کہ جس عمر کا اور جس حیثیت کا اس شخص کا اونٹ تھا ویسا ہی خرید کر لا دو اور اس کو ادا کر دو۔ صحابہ کرام نے ویسا اونٹ تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ ہاں عمر اور حیثیت کے لحاظ سے اس سے بڑا اور بڑھیا اونٹ ملتا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر حضور سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑا اور بڑھیا مل رہا ہے وہی خرید لاؤ اور اس کو وہی دے دو۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، جو آدمی زیادہ بہتر اور برتر ادا کرتا ہے وہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں امت کے لیے جو سبق ہے وہ کسی وضاحت اور تشریح کا محتاج نہیں۔ کسی ذریعے سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ شخص جس کا اس حدیث میں ذکر ہے اور جس نے تقاضا کرنے میں ادب و تمیز کے خلاف رویہ اختیار کیا تھا کون تھا۔ غالب گمان یہی ہے کہ کوئی غیر مسلم یہودی وغیرہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیا، پھر آپ کے پاس سرمایہ آ گیا تو آپ نے مجھے عطا فرما دیا اور ساتھ ہی مجھے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، قرض کا بدلہ یہ ادا کیا جائے اور قرض دینے والے کی تعریف اور شکریہ ادا کیا جائے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لیتے تھے اور ادائیگی کے وقت حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے اصول پر حق واجب سے زیادہ اور بہتر ادا فرماتے تھے اور دعائے خیر سے بھی نوازتے تھے۔ آخری حدیث میں 40,000 قرض لینے کا ذکر ہے۔ بظاہر اس سے مراد 40,000 درہم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بعض اوقات آپ بڑی بڑی رقمیں بھی قرض لیتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد وغیرہ دینی مہمات کے لیے ہی لیتے ہوں گے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کی معیشت کا حال تو یہ ہے کہ بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کبھی 2 دن متواتر پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہ کھائی اور بسا اوقات فاقوں کی نوبت آتی تھی اور مہینوں گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، صرف پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ ہم سب اس دنیا میں قرض لیتے ہیں اور قرض کی ادائیگی میں ہمیشہ تاخیر کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو پیش رکھتے ہیں، اور جو شخص ہمیں قرض دیتا ہے اس کی ضرورت کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، مقررہ مدت گزر جانے کے باوجود بھی اس کو قرض کی ادائیگی نہیں کرتے، بار بار تقاضا کرنے کے باوجود بھی اس کو قرض کی ادائیگی نہیں کرتے بلکہ لان تان کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت برا عمل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ جو شخص آپ کو قرض دے وہ آپ کا محسن ہے اور محسن کا ہمیشہ احترام کیا جاتا ہے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔